अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी, आज ईद का दिन और आप सबको न्यू टीवी और सहाफ़ी प्रोग्राम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और सियासत और अदालत की खुश्क ज़िंदगी से बाहर निकल के आज ईद मनाने के लिए हमने सोचा कि मुआशरे के एक ऐसे किरदार के साथ नशिस्त रखी जाए कि जो किरदार जहन साजी भी करता है, लोगों के जज्बात की अक्कासी भी करता है और लोगों को जज्बाती भी बनाता है, जिसके मुंह से निकले अल्फाज अमर हो जाते हैं जब उन अल्फाज को कोई गुलकार गाता है, या वो अल्फाज जब कोई अदाकार के मुंह से निकलते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के नामवर शायर और अदीब जनाब इफ्तिखार हुसैन आरिफ साहब। तखल्लुस आरिफ हैं, उर्दू के हमारे मुमताज़ शायर हैं। और ये इत्तफ़ाक है कि साल 2025 के मार्च के महीने में इफ्तिखार आरिफ साहब की 83वीं सालगिरह है सर। 21 मार्च 81वीं। हाँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। इफ्तिखार आरिफ साहब जो हैं एक बड़ा नाम है और इनके अशार जो हैं हर नस्ल के लबों पे हमें सुनने को मिलते हैं। और आज ये हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि सहाफ़ी के प्रोग्राम में इफ्तिखार आरिफ साहब जो हैं वो मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, बड़ी और मेहरबानी। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत मुबारक, आपने इज़्ज़त बख्शी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा इफ्तिखार आरिफ साहब, हम सहाफ़ी लोग जो है ना वो बड़े ही माजरत के साथ बदलिहाज हो जाते हैं। पुलिस वालों की तरह हमारा जो वास्ता है वो भी बड़े जराइम पेशा किस्म के सियासतदानों से होता है, जो झूठ भी बोलते हैं। कभी कभी उनमें अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। फिर उनके किए गए फैसलों से मुल्क और कौम की तकदीरें बदलती भी हैं, बनती भी हैं, बिगड़ती भी हैं। थोड़ा सा गुस्सा भी होता है हमें। तो हम जो हैं शायरों के साथ भी जब मुखातिब होते हैं तो बड़ी मुश्किल से हमारी कोशिश होती है कि हम जो है एक नया अंदाज अपनाएं। तो कोई गुस्ताखी अगर हमसे हो तो पहले से आपसे माजरत। कैसी बात है। लेकिन हम तो आपसे सीखने के लिए आए और हमारी कोशिश है कि ईद के दिन आप लोग हमारे नाज़रीन को भी महसूस करें अपनी ज़िंदगी के हवाले से, अपने अशार के हवाले से। मुख्तसरन मैं अगर लोगों को बताता चलूँ कि आपको जो है नमल यूनिवर्सिटी में भी आपने पढ़ाया है, प्रोफेसर रहे हैं। और आप ईरानी एक तंजीम है इको इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके ईरानी नहीं है, सकाफती शोबे के सरबराह रहे हैं आप। जी बिल्कुल, ये रीजनल जी हाँ तंजीम है ये। और मकतदा कौमी ज़ुबान के सदर भी आप रहे हैं। आपको राइटर्स गिल्ड का आदमजी अवार्ड मिला, अकादमी अदबियात का इलामा इकबाल अवार्ड मिला, कराची आर्ट काउंसिल का लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला, फैज़ इंटरनेशनल अवार्ड 1988, तमगा हुस्न कारकर्दगी 1989, नकूश अवार्ड 1994, बाबाए उर्दू अवार्ड 1995, सितारा इम्तियाज़ 1999, हिलाल इम्तियाज़ 205। ये तमाम अवार्ड आपको मिल चुके हैं। और कुछ अशार अगर आपकी इजाज़त से मैं पढ़ दूं, आप कैसी बात, क्योंकि ये आपके अशार हैं लेकिन मेरा पढ़ने को दिल कर रहा है। अगर कुछ तलफ़्फ़ुज़ में गड़बड़ होगी तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे बहुत ही दिल कर रहा है। सबसे पहले तो बड़ा सख्त शेर आपने लिखा, शिकम की आग लिए फिर रही है शहर बशहर, सगे ज़माना है हम क्या हमारी हिजरत क्या। बहुत मेहरबानी। ये शेर पढ़ के तो लगता ये है कि इफ्तिखार आरिफ साहब, आप शायर तो अपने आप को मानते हैं मगर कोई इनकलाबी अपने आप को नहीं मानते, और ना ही आप अपने आप को मुश्किलात में डालना चाहते हैं। शायद यही वजह थी कि आप हर दौर में एक सरकारी जिम्मेदारी निभाते रहे, और बहुत से दूसरे शोरा की तरह भी, और कोई इनकलाब लाने की कोशिश नहीं की आपने अपने अशार की मदद से। दो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं। पहली बात तो यह है कि मैं कोई इनकलाबी आदमी नहीं हूँ। मैं तो एक बहुत बुज़दिल सा, कमज़ोर सा आदमी हूँ, और मैं जिस तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ उसकी कुछ मजबूरियाँ होती हैं। हम लोग जो गरीब तबके से आए हुए होते हैं, हमारे पास कोई और चारा नहीं होता। हम किसी
جن کا لکھنے پڑھنے سے تعلق ہوتا ہے وہ کوئی سرکاری ملازمت کر رہے ہوتے ہیں یا کسی میڈیا ہاؤس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. میں اب نام نہیں لے سکتا ہوں کہ میں کسی اس گروپ کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہوں یا اس گروپ کے ساتھ کام بھی کر بڑے رہا شاعر ہوں. تھے لیکن کام کیا انہوں نے مختلف اداروں کے ساتھ. نہیں، میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ طبقہ ایک بہت اہم رول ہمارے معاشرے میں، ہر معاشرے میں پلے کرتا ہے. تو میں تو بہت ہی ایک پسماندہ طبقے کا، بہت ہی غریب گھرانے کا، اور میں جب کہتا ہوں تو یہ کوئی میں رومانوی لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوتا ہوں. میں ایک بلو پاورٹی لائن فیملی بیک گراؤنڈ کا آدمی ہوں، مزدور پیشہ گھرانے سے، اور پہلا آدمی تھا جس نے کچھ پڑھا لکھا اور کچھ ڈگری وغیرہ کی. تو میرے پاس تو کوئی اور چوائس نہیں تھی. تو میں جب 10 روپے روز کی خبریں میں پڑھتا تھا ریڈیو پاکستان میں، اور اردو کی اور ہندی کی، اور پھر ٹی وی جب آیا ملک میں تو میں اس سے ایک ملازمت کی درخواست دی، اور میں سینئر پروڈیوسر، جو ٹی وی کے اس زمانے میں کچھ بہت ہی 4 5 6 لوگ تھے جو سینئر پروڈیوسرز کہلاتے تھے، اور محمد نثار حسین، قمر آفتاب احمد، دوسرے نثار حسین اور خاکسار وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد میں یہاں سے چلا گیا. اب میں نے کوئی نعرہ نہیں لگایا، لیکن جب میں نے استعفیٰ دیا تھا تو مجھے کسی نے نکالا نہیں تھا. میں اپنی مرضی سے استعفیٰ دے کر گیا تھا. کوئی وجہ؟ اب وجہ آپ تلاش کریں. آپ تو ماشاءاللہ اسی فیلڈ کے اتنے بڑے آدمی ہیں. اور یہ سال کون سا تھا؟ سوری جی، میں 77 میں نے استعفیٰ دیا. 78 میں یہاں سے چلا گیا، اور پھر میں واپس آیا جب بی برسر اقتدار آ گئی تھیں. تو میرے پرانے ٹی وی کے زمانے میں میرے وہ باس رہ چکے تھے خواجہ شاہد حسین صاحب، اور غلام مصطفیٰ شاہ صاحب وزیر تعلیم تھے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا زمانہ تھا. پھر میں واپس آیا. اچھا، اب کیا ہے کہ جب میں آیا تو میں اکادمی ادبیات پاکستان کا ڈائریکٹر جنرل ہو گیا. پھر اس کے بعد میں وہاں سے انہوں نے مجھے ایک اور ادارے میں ٹرانسفر کر دیا. میں وہاں چلا گیا. پھر اس کے بعد پھر میں ادھر بھیج دیا گیا. تو میں 3 4 دفعہ ادھر ادھر بھیجا جاتا رہا. لیکن اب آپ کے اس سوال کو میں پہلے اپنا حساب صاف کر لوں. دیکھیے، ایسا ہے کہ ہم جو رومانوی طور پر بہت اپنی آپ کو انقلابی وغیرہ ثابت کرتے ہیں، اور ہر شخص کی اپنی قوت ہوتی ہے، اپنی صلاحیت ہوتی ہے، اپنا مزاج ہوتا ہے. میں نے کوئی بغاوت وغیرہ کا کبھی نعرہ نہیں کیا، کوئی دعویٰ میں نے نہیں لگایا. میں نے ایک ملازمت کی، مگر اس ملازمت کے زمانے میں میری پہلی کتاب سے لے کر اور آخری کتاب تک، اب میں آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کسی کے کہنے پر کبھی کسی کی ستائش نہیں کی. میں نے کسی کے حق میں نغمہ نہیں لکھا. میں نے کسی کے وغیرہ وغیرہ، اور جو بھی اپنی کمزوری کا اعلان کیا. مگر کوئی زمانہ ایسا نہیں رہا کہ جب میری شاعری سے کوئی نہ کوئی میں نے کوئی کمنٹ نہ کیا ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ، میں نے آپ کا کیریئر دیکھا ہے. آپ میرے بعد آنے والے ٹی وی والے لوگوں میں ہیں. آپ کو میں فالو کرتا ہوں. پہلے دن سے میں اپنے نیوز کو بھی فالو کرتا ہوں، اور ابھی بھی جب میں ٹی وی اسٹیشن جاتا ہوں تو میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ میرا ادارہ ہے، کیونکہ میں نے وہاں سے زندگی شروع کی تھی. بائی دی وے، میں نے بھی ریڈیو سے شروع کیا، پھر پاکستان ٹیلی ویژن. میں تو آپ کو ٹی وی کے زمانے سے جانتا ہوں، تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی بھی کہ میرا جو زمانہ تھا، میں نے نیوز کو بھی دیکھا، نیوز کو الگ ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اس کی پروگرامز کو
خراب ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا ادارہ وہ ادارہ تھا کہ جب اپنے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب 10-15 سال ہو جاتے ہیں، 20 سال ہو جاتے ہیں تو کوئی ادارہ مستحکم ہوتا ہے، مگر پاکستان ٹیلی ویژن کا یہ اختصاص ہے کہ یہ ادارہ اپنے آغاز میں بہتر تھا اور پھر وقت جیسے جیسے گزرتا گیا یہ خراب ہوتا گیا اور یعنی اس سے زیادہ میں کیا، حالانکہ باوجود اس کے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی ایک اجارہ داری تھی، ایک منوپلی تھی، مگر یہ بہتر نہیں ہوا، اسٹرینتھن نہیں ہوا، لوگ اس پہ ڈیپینڈ کرتے تھے بہت زیادہ۔ افتخار عارف صاحب، میں تھوڑا سا چیز کو آگے لے کے اگر چلتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم صحافی اپنی خبروں میں احتیاط کرتے ہیں، سیلف سینسرشپ کرتے ہیں، سخت الفاظ کو کبھی کبھی نکال دیتے ہیں، تو کیا آپ جیسے شاعر نے بھی اپنے اشعار میں سے سخت الفاظ کو سینسر کیا، اور کیا آپ اسے سیلف سینسرشپ کہہ سکتے ہیں، اور کیا ایسا کرنا جو ہے کسی شاعر کے لیے مناسب ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے ایسے ہوتا ہے، یعنی یہ میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ منظر ایک ہوتا ہے اور دیکھنے والی آنکھ بدل جاتی ہے۔ وہی حالات ہیں پاکستان کے، فرض کیجئے جس میں فیض احمد فیض صاحب نے شعر لکھے، وہی حالات ہیں جس میں شیخ ایاز نے شعر لکھے، یا گل خان نصیر نے شعر لکھے، یا اجمل خٹک نے شعر لکھے، یا فہمیدہ نے، یا حبیب جالب نے، یہ جو وہی حالات ہیں نا، تو سب لوگ اپنی اپنی طرح سے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کو دوسرے شعراء میں سے کس کا کلام زیادہ اچھا لگا؟ یہ بات آپ نے بالکل، ترجیح جو ہے میرے نزدیک فرق کیا جانا چاہیے انقلابی شعراء میں سے یا باغی دیکھیے، شعراء میں سے؟ ایک تو شاعر ایک بالکل، جو میرے نزدیک شاعر ایک بالکل مختلف ژانر کا آدمی ہوتا ہے، اس کا کوئی نظریہ اس طرح سے نہیں ہوتا، لیکن جو آب و ہوا ہوتی ہے وہ اس کو متاثر کرتی ہے۔ ابھی بارش ہو رہی تھی، ابھی خنکی ہو رہی تھی، ہم نے لباس تبدیل کر دیا، تو جب جغرافیائی آب و ہوا کے اثرات آپ پہ مرتب ہوتے ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو سیاسی صورت احوال ہوگی وہ آپ کو متاثر نہ کرتی ہو؟ تو آپ اپنے آپ کو اس سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایک کمزور انسان محسوس کرتے ہیں، اور جو لوگ باغی ہیں، باغیانہ شاعری کرتے ہیں، وہ لوگ آپ کو کیسا لگتے ہیں؟ اچھے لگتے ہیں یا بیوقوف لگتے ہیں؟ نہیں، بیوقوف تو کوئی بھی نہیں لگتا، جو بھی آدمی اپنی طرح سے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ جس طرح سے چاہے شعر کہے۔ آپ پسند کرتے ہیں ایسے شعراء کو، انقلابی شعراء؟ دیکھیے، میں ہر وقت ایک ہی طرح کی شاعری نہیں پسند کرتا، ہر عمر میں ایک طرح کی شاعری پسند نہیں کی جاتی۔ یہ میرے یہاں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، یہ سب ایک طرح کی کتابیں نہیں ہیں، اس میں بہت سے آپ کے پیچھے کچھ تصویریں لگی ہوئی ہیں، کچھ سامنے تصویر لگی ہوئی ہیں، کچھ اس طرف تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ یہ کتابیں جو ہیں یہ آپ کا تعارف کراتی ہیں، کسی کے گھر داخل ہوئیے تو وہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ میری شاعری کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو شاید اپنے سوالات کی ترتیب بدل دینی پڑے۔ بالکل صحیح۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور اس بریک کے دوران ہم اپنے سوالات کی ترتیب تھوڑی درست کر لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ افتخار عارف صاحب نامور شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عید کا دن ہے۔ افتخار عارف صاحب، عید کے دن کی مناسبت سے آپ کا کوئی تازہ کلام آپ جو کہنا چاہ رہے ہوں؟ دیکھیے، آپ نے شروع میں میری عمر کا ذکر کیا تو میں نے تو 4-5 سال سے کچھ شعر نیا، آخری جو غزل آپ نے شاید سنی ہو وہ وہی تھی کہ تماشا ختم ہوگا۔ اب وہ تماشا ختم ہونے کو نہیں آتا، اور اس میں 2 ایک شعر یہ تھے کہ نئے کردار شامل ہو گئے ہیں، اور کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، اور عہدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا۔ تو ایک سیناریو ہے جو اس غزل میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ
عمر کے یعنی میرے اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو 4-5 سال سے کوئی تازہ شعر نہیں لکھا، اور شاید یعنی کچھ لوگ لکھتے ہیں، لکھ رہے ہیں، اس عمر میں بھی لکھتے ہوں گے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عمر کے ایک مرحلے میں تکرار سے بہتر یہ ہے کہ آدمی جب تک پوری قوت سے شعر کہہ سکتا ہو اس کو شعر کہنا چاہیے، کوئی بھی تحریر جب تک، اور ظاہر ہے کہ میری یہی لیمیٹیشنز تھی، اتنا ہی میں کر سکتا تھا، میں نے مگر ڈیفینیٹلی عمر کے اس حصے میں آپ زندگی کو زیادہ قریب سے محسوس کرتے ہیں، اور ارد گرد کی سیاسی صورتحال ہو یا جغرافیائی صورتحال ہو اس کو زیادہ بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو بطور ایک شاعر اس وقت پاکستان کے معاشرے میں جو ایک بہت بڑی نوجوانوں کی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے، اس تبدیلی کو آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں بطور ایک شاعر، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیلی جو ہے معاشرے میں بھی تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے آنے والے وقتوں میں، یا یہ تبدیلی عدم استحکام کی طرف لے کر جائے گی ہمیں، یا استحکام کی طرف لے کے جائے گی؟ یہ ایک ہمارے زمانے کے یعنی ایک بہت ہی مشہور اکانومسٹ تھے اور نوبل لاریٹ تھے، گنار میرڈال، ایشین ڈراما جن کا بہت مشہور تھیسز ہے، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں جب وہ عمر کے آخری مرحلے میں تھے تو ایک بات یہ کہی تھی کہ جب ہم جوان تھے تب ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم دنیا کو بدل ڈالیں گے، اور اچھا چلیے دنیا کو نہیں بدل ڈالیں گے تو اپنے معاشرے کو بدل ڈالیں گے اور تبدیلی کر لیں گے، مگر جب ہم یعنی انہوں نے یہ بات کہی کہ لیکن جب ہم جا رہے تھے تو وہ زمانہ اس سے بھی مختلف ہو گیا۔ جب ہم نے آنکھ کھولی تھی تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو سوشلزم کا انقلاب آ رہا ہے یہ سنا ہے 2 قدم آگے مہک رہے ہیں چمن، کہیں تو قافلہ نوبہار ٹھہرے گا، یا یہ کہ یہ دل نا امید تو نہیں، ناکامی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، مگر ہوا یہ کہ شام ختم نہیں ہونے کو آتی۔ بین الاقوامی سطح پر یہ دنیا پہلے سے زیادہ مشکل اور میرے طبقے کے لیے اور زیادہ مشکل ہو گئی ہے، یعنی جو مجبور لوگ ہیں، جو محروم طبقے ہیں، غریب ملک ہیں، جس کو آپ تیسری دنیا وغیرہ کہہ کے پہلے کچھ تھوڑی بہت ڈھارس دلا دیتے تھے، اب تو ایک ہی دنیا ہے اور باقی محکوم معاشرے ہیں، اور ایک ہی جگہ کا حکم چل رہا ہے، اور اسی کی بنیاد پر سب چیزیں ترتیب پا رہی ہیں۔ تو جتنا ظلم اس زمانے میں ہو رہا ہے، یعنی میری زندگی میں تو نہیں ہوا کبھی۔ آپ نے کہا ظلم ہو رہا ہے اس زمانے میں، تو اس ظلم کا مقابلہ کرنے والی نوجوان نسل پیدا ہونی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے زندگی چاہیے پر اگر ہو رہی ہوتی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہی ہوں، تبھی تو میں جو بھی آدمی لفظ لکھ رہا ہے وہ اس توقع پہ لکھ رہا ہے کہ تبدیلی آئے گی اور کوئی نہ کوئی صورتحال بدلے گی، اور وہ تبدیلی ہم ہی لے کر آئیں گے، باہر سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ مگر یہ تبدیلی افتخار عارف صاحب کیسے آ سکتی ہے جب آپ جیسے بڑے شاعر جو ہیں وہ برملا اشعار کے اندر اپنی مجبوریوں کا ذکر کرتے ہیں، اور آپ کے ان اشعار سے نوجوان نسل یہ سبق لیتی ہے کہ انقلابی ہونے کی ضرورت نہیں، بغاوت کرنے کی ضرورت نہیں، یہ صحیح درست بات نہیں ہے۔ اچھا، میں ایک شعر اگر پڑھ لوں، آپ نے بڑا اچھا لکھا، آپ نے لکھا کہ سخن آرائی کی صورت تو نکل سکتی ہے پر یہ چکی کی مشقت نہیں ہوگی ہم سے۔ تو یہ چکی کی مشقت کوئی بہت بری چیز ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے، یعنی مثلا جو آدمی انقلاب لا سکتا ہے اس کو انقلاب لانا چاہیے، میں تو نہیں لا سکتا تھا، میں نے وہ بات لکھ دی۔ اچھا، سب آدمی جو ہیں وہ، آپ نے اپنے اشعار میں یہ تجویز دی کہ جو انقلاب لا سکتا ہے اس کو انقلاب لانا چاہیے؟ میرا یہ کام نہیں ہے۔ اچھا، میرا کام ہے صرف یہ دکھانا کہ یہ بتانا، یعنی میرے نزدیک جو صورت احوال ہے وہ میں لکھ رہا ہوں،
میں کسی فیشن میں شعر نہیں لکھ رہا ہوں، کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ شعر نہیں لکھ رہا ہوں. یہ جو انقلابی ہوتے ہیں یا باغی ہوتے ہیں، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک فیشن ہے یا؟ دو باتیں ہیں بالکل واضح کرنی چاہیے. ایک ہوتا ہے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، ایک ہوتا ہے لٹریری ایکٹیوسٹ. لٹریری ایکٹیوسٹ ہوتا ہے کہ وہ لفظ کو استعمال کرتا ہے. صحیح. پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے جو وہ پولیٹیکل اسٹرگل میں چلا جاتا ہے، وہ کسی جماعت کا رکن ہو جاتا ہے. کیا کوئی شاعر پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں ہو سکتا ہے؟ دونوں کام ہو سکتے ہیں. ہمارے جیسے مثلا ارجن خٹک صاحب تھے، وہ پولیٹیکل لیڈر بھی تھے اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی تھے. جیسے گل خان نصیر پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی تھے اور پولیٹیکل لیڈر بھی تھے. فیض صاحب پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں تھے، لٹریری ایکٹیوسٹ تھے. نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے اشعار کے ذریعے نوجوانوں کو تحریک دی، ان میں تحریک پیدا کی آپ نے، یا پھر ان کو پیسیفائی کیا کہ بھائی ادھر کچھ نہیں بدل سکتا، اپنی جان بچائیں، اپنی نوکری کریں؟ میرا نہ یہ بات نشاندہی کرنا جو ہے یہ منزل ہوتی ہے. جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ آگے اور بہت آگے تک جا سکتا تھا میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم سرنڈر کر رہے ہیں. جب ہم یہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے. جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاخ زیتون پر کم سخن بھاگتا ہوں کہ اتنے بسیرے اجاڑے گئے، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے. سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم صورت احوال کو جوں کا توں تسلیم کر رہے ہیں. نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تماشا ختم ہونا چاہیے. اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خلق نے ایک منظر نہیں دیکھا بہت دنوں سے. ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہی پیاس ہے، وہی دشت ہے، وہی گھرانہ ہے، مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک پروسیس ہے، ڈائلیکٹیکل پروسیس ہے. ظلم کے سامنے نبرد آزما ہونا چاہیے، ہمیں اس کو چیلنج کرنا چاہیے. صحیح. آپ نے کہا اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے. تو آپ کے خیال میں آپ نے بیعت نہیں کی کبھی، اللہ کا شکر ہے. مگر آپ نے ہر حکومت کے دور میں، چاہے جنرل ضیاء الحق کا تھا، نہیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں میں نے کوئی نوکری نہیں کی، لیکن کوئی اشعار بولے کہ جس سے نوجوانوں میں آمریت کے خلاف، جبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا؟ اب دیکھیے آپ کو ہی نہیں معلوم ہے اور آپ نے یہ سوال مجھ سے کیا، میں اب آپ سے کہتا ہوں. میں لا علمی کے اوپر معذرت چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ میں گزارش کروں. اب مثلا میں نے ایک نظم لکھی، میں صرف اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس لہجے میں آپ نے سوال کیا میں اس لہجے میں جواب نہیں دیتا، وہ میرا مزاج نہیں ہے. معذرت چاہتا ہوں. نہیں میں آپ کو، ہمارے پاس الفاظ کا وہ ذخیرہ نہیں ہوتا. میں آپ سے گزارش کروں کہ جہاں بات جاری ہوتی ہے اس کو معلوم ہوتا ہے. اگر آپ کو میرے بارے میں آپ تیاری کر کے لائے ہوتے تو آپ یہ سوال مجھ سے نہ کرتے. جب میں نے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جب میں ملک سے باہر گیا، بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی وغیرہ وغیرہ، تو میں نے ایک نظم لکھی اور میں ملک سے باہر تھا اس وقت. وہ نظم براڈ کاسٹ بھی ہوتی تھی، پڑھی بھی جاتی تھی. اس کے بعد یہاں اسی ادارے میں جس کا آپ نے ذکر کیا، ضیاء الحق صاحب تشریف لائے اور انہوں نے باقاعدہ چار آدمیوں کے اشعار پڑھ کر ان کی مذمت کی. اور ایک میری غزل کا ایک نظم کا مصرع ہے، وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر، سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں، سارے خنجر ایک طرح کے ہوتے ہیں. گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندی ہوئی روشنی، جلے ہوئے خیموں میں سہمی ہوئی روشنی، دریا سے مقتل تک پھیلی ہوئی روشنی، سارے خنجر ایک طرح کے ہوتے ہیں، ایسے ہر گھر. اچھا اب یہ شعر انہوں نے پڑھا جناب ضیاء الحق صاحب نے کہ یہ سناٹا طبل و علم کی دہشت کو ایسے ہر منظر کے بعد ایک سناٹا چھا جاتا ہے. یہ سناٹا طبل و علم کی دہشت کو کھا جاتا ہے. سناٹا فریاد کی لے ہے، احتجاج کا لہجہ ہے.
یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بہت پرانا قصہ ہے۔ سب قصوں میں صبر کے تیور ایک طرح کے ہوتے ہیں، وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر، سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ اگر آپ جائیں اور دیکھیں تو ڈاکومنٹس میں آپ کو مل جائے گا، انہوں نے یہ فرمایا کہ لندن کے ایئر کنڈیشن ہالوں میں بیٹھ کر ان کو شہادت کی خوشبو پریشان کرتی ہے، اور وہ یہ شعر پڑھتے ہیں، اور یہ شعر انہوں نے پڑھے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اچھا افتخار عارف صاحب، آج کل جو حالات ہیں ابھی بھی آپ کے خیال میں یہ وہی سناٹا ہے جو جنرل ضیاء الحق کے دور کا ایک سناٹا تھا؟ کیا حالات بدل گئے، بگڑ گئے ہیں، بہتر ہو گئے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں تو صورت احوال جو ہے اس میں کوئی تبدیلی عام آدمی کے لیے نظر نہیں آ رہی، اور سمجھیے ہم کو 77 برس ہم نے گزار لیے، اور کسی بھی سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہو، میں تو کسی سیاسی جماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی، میں ایک اپنے نظریے کے اعتبار سے اپنے آپ کو ریاست کا وفادار سمجھتا ہوں، خلق خدا کا وفادار سمجھتا ہوں، اور حکومت کا وفادار کسی کا میں نہیں رہا، اور نہ میں نے کبھی کسی سیاسی جماعت کی حمایت کی اس طرح سے۔ اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں میں ان کے خلاف ہوں۔ جو بھی آدمی اس ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام کرتا ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ اور بے شک آپ نے لکھا، ہر نئی نسل کو ایک تازہ مدینے کی تلاش، صاحبو اب کوئی ہجرت نہیں ہوگی ہم سے۔ یہ شعر جو ہے موجودہ سیاسی ماحول کے اندر ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والوں کی مناسبت سے بھی بہت ریلیونٹ ہے آج بھی۔ اس کے اوپر بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو نئی نسل ہے، خاص طور پہ ایک سیاسی جماعت ہے بڑی جس نے یوتھ کو ایک نئی سوچ دی ہے، اس سوچ کو آپ کیا سمجھے ہیں اور یہ سوچ کتنی بہتر ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں افتخار عارف صاحب۔ ویلکم بیک۔ صحافی پروگرام میں پاکستان کے نامور شاعر افتخار عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افتخار عارف صاحب، ایک سیاسی جماعت ہے، چلے میں نام بھی لے لیتا ہوں، سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف، عمران خان اس کے بانی ہیں۔ انہوں نے یقینی طور پہ جو نوجوان نسل ہے اس کو ایک نئی سوچ دی ہے، نئی راہ دکھائی ہے، اور اس سوچ کو، اس راہ کو ان کے مخالفین مختلف القابات سے بھی یاد کرتے ہیں۔ مگر آپ کے خیال میں یہ جو نئی سوچ ہے، کیا یہ جمہوری سوچ ہے، کیا یہ ایک سیاسی سوچ ہے، نظریاتی سوچ ہے؟ اور نوجوان نسل جو اس وقت جس طرح فالو کر رہی ہے عمران خان کو، کیا وہ ایک نظریاتی سوچ ہے؟ دیکھیے، میں کیونکہ آپ اپنے ایک موقف کا اعلان کریں تو مجھے میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرتا۔ صحیح ہے، نہ میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں، نہ میں اس کی حمایت کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے بھی گزارش آپ سے کی کہ میں صورت احوال کے جو روزانہ کے معاملات ہیں اس سے میں نے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا، اور نظری طور پر میں چاہتا ہوں کوئی بھی شخص جو اس ملک کے غریب لوگوں کی، عوام کی، چاہے وہ سندھ میں رہنے والے ہوں، چاہے وہ بلوچستان کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ مجبور طبقے خواتین ہوں، یا جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں ان کا قصہ ہو، جو میرے جو بنیادی مسئلے ہیں، وگرنہ یہ کہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کے رویے جو ہیں وہ ہر زمانے میں 77 برس میں کون کس طرح سے حکمران رہا ہے، کس طرح سے برسر اقتدار آیا ہے، کیسے اقدامات کیے گئے ہیں سب جگہ، تو میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بہتری کی طرف جانا، بہتر زندگی کی طرف جانا یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے، اور نوجوان نسل کو کوئی بھی راہ دکھائے یہ اس کا فرض ہے،
اور اس لیے کہ ہماری نسل نے تو مایوس کیا. سچی بات یہ ہے کہ جو پاکستان بنانے والی نسل اور اس کے بعد ہم نے دوڑ میں لگ گئے. ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ آسودہ حال زندگی جس کی ہے بس وہی کامیاب ہے. نظری زندگی جن لوگوں کی ہے وہ کوئی بہت اچھے لوگ نہیں ہیں. اور جو ہر آدمی جس کے پاس طاقت ہے وہ پیسہ کمانے میں لگا ہے. وہ طاقت جہاں سے بھی آ رہی ہو, چاہے وہ سیاست سے آ رہی ہو, اداروں سے آ رہی ہو, جہاں سے جس کے پاس آسودہ حال زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, ہمارے حالات ویسے کے ویسے. افتخار عارف صاحب, بطور ایک شاعر آپ نوجوان نسل کو جمہوریت کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا پاکستان کا مستقبل اور بقا جمہوریت میں ہے؟ دیکھیے, جتنی معلوم تاریخ ہے اس میں تمام سیاسی نظام تجربے کیے جا چکے ہیں اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ بقا, استحکام, تبدیلی صرف اور صرف جمہوریت کے ذریعے آ سکتی ہے. اور وہ جمہوری نظام جس میں اہل سیاست عوام کو جواب دہ ہوں, آئین کو جواب دہ ہوں, وہی تبدیلی لا سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ اب اس کے لیے کیا ہوگا یہ کام سیاستدانوں کا ہے, وہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کو کون سے. ہمارے ہاں تو جتنے منشور آتے ہیں ان سب میں بہت اچھی باتیں کی جاتی ہیں, لیکن روزانہ آپ سن لیتے ہیں کہ اس کی پابندی نہیں کی جاتی. روزانہ آپ سن لیتے ہیں کہ سب لوگ جو ہیں وہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں, اور مگر عوام کو کتنی آواز اس کی کس حد تک سنی جاتی ہے سب آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. عید کیسے منا رہے ہیں پھر آج؟ عید کیسے منا رہے ہیں؟ بس دیکھیے, ہم تو جیسے میں نے گزارش کی کہ اب میری تو عمر کے جس مرحلے میں بچے جب میں بہت آسودہ حال زندگی گزار رہا تھا برطانیہ میں, اور جب میرے بچے وہیں پلے بڑھے اور وہ پاکستان واپس نہیں آئے اور وہ وہیں رہتے ہیں, میں یہاں رہتا ہوں, تو نماز پڑھی جائے گی اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارا جائے گا. جو دوست آ جائیں گے ان کو شعر سنائے جائیں گے, ان سے شعر سنے جائیں گے, اور کھانا کھایا جائے گا اور باتیں کی جائیں گی اچھی, یاد کیے جائیں گے, جانے والے دوستوں کو یاد کریں گے اور دعا کریں گے پاکستان کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے. آپ کا ایک شعر ہے جس پہ ہم اختتام کرتے ہیں آپ کی اجازت سے. مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ جو واجب بھی نہیں تھے. بہرحال اب بہت سے قرض ہیں جو ہماری حکومتوں نے بھی اتارنے ہیں اور ہماری عوام نے بھی اتارنے ہیں اور ہر طبقے نے اتارنے ہیں. ایک بار پھر افتخار عارف صاحب, آپ کا بہت شکریہ اور ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک. آپ تمام ناظرین کو بھی عید مبارک. صحافی پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.